अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जवेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरित्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। अस्हाबुल कहफ़ सीरीज़ जारी हैं। आज इसका लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें गुज़िश्ता असबाक में हमने पढ़ लिया था कि अस्हाबुल कहफ़ गार में किस तरह से गए और किस तरह से गार में अल्लाह तबारक व तआला ने बहालत जब वो होश में थे तब उनका किस तरह से ख्याल रखा, जब बहालत नींद में थे तब किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनका साथ दिया, सूरज को उनके काम पर लगा दिया। उनकी करवटें रिवायत के मुताबिक साल में 1 दफ़ा या कुछ रिवायत के मुताबिक साल में 2 दफ़ा बदली जाती। और ये 10 मुहर्रमुल हराम का दिन लिखा आता है किताबों में, तारीख़ की किताबों में, कि तब इनकी करवटें बदली जाती ताकि इनके जिस्म जो हैं वो सलामत रहें। यहाँ तक हमने गुज़िश्ता असबाक में पढ़ लिया था। आज के सबक में हम पढ़ेंगे कि जब असहाबे कहफ़ पर गार बंद कर दिया गया और जो बादशाह था, ज़ालिम बादशाह, रूमी बादशाह, जिसके कहने पर यह सब कुछ हुआ था, जिसने जो दीन मसीही के मानने वाले थे उनके ख़िलाफ़ बहुत, जब तक वो ज़िंदा रहा उसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो दीन ईसवी से लोगों को फेर सके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो तालीमात लेकर आए कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वो उनकी टीचिंग्स को भूल के, अल्लाह की इबादत को छोड़ के उसके बनाए हुए दीन और उसके बनाए हुए बुतों की परस्ती शुरू कर दे। उसने हर मुमकिन कोशिश की। अलगर्ज़ ये कि वाक़या असहाबे कहफ़ में ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि नया बादशाह कब आया और ये बादशाह कब दुनिया से चला गया और जहन्नुम वासिल हुआ। तो हुआ कुछ इस तरह से कि इस वाक़े के कुछ देर बाद, क्या वाक़या, यानी असहाबुल कहफ़ को बंद कर दिया गया। कुछ लोगों ने तख्तियों में उनका पूरे का पूरा एक तख्ती में नामो नसब और वजह कि इनको क्यों यहाँ पर बंद किया गया वो लिख कर वहाँ पर ही उस दीवार के दहाने में दफना दिया, ताकि आइंदा जब दौर आए तो अल्लाह तबारक व तआला इस हकीकत से लोगों को आगाह करे कि इन लोगों को क्यों यहाँ पर कैद किया गया। बहरहाल ये तमाम बातें डिस्कस हो चुकी हैं डिटेल में, और यहाँ पर रिवीजन करवाने का मकसद यही है कि एक दफ़ा दोबारा से वो तमाम का तमाम सिनेरियो जहन में आ जाए और मज़ीद वाक़े की बेहतर तौर पर समझ आ सके। तो जब गार बंद हो गया तो इस वाक़े के कुछ अरसा तक दकियानूस ज़िंदा रहा, वो काफिर बादशाह ज़िंदा रहा और फिर मर गया। और इसके बाद कई कौमें, कई ज़माने, कई बादशाह गुज़रे। 309 साल का ड्यूरेशन है, और इस दौरान कई कौमें आई, कई बादशाह आए, कई साहिब इख्तियार हुए, इख्तियार छीन लिया गया, कई आए, कई मरे। और ऐसे में अब जो दौर था वो उस बादशाह का था जो अहले ईमान था, यानी 309 साल का अरसा गुज़र जाने के बाद अब जिस बादशाह की हुकूमत थी वो साहिब ईमान था। और इसका नाम किताबों में जो लिखा आता है वो आज के दौर के हवाले से काफ़ी मुश्किल होगा आपको लिखने में, लेकिन मैं इमला बता देती हूँ, नाम बोल के बता देती हूँ। मे बी मैं प्रोनाउंस गलत करूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको कम से कम उसके नाम का इल्म होना चाहिए। वो बादशाह जो साहिब ईमान था उसका नाम तावदू सियूस था, ठीक है। ते अलिफ वाओ दाल वाओ सीन ये वाओ सीन, ठीक है। उसे इस नाम से पुकारा जाता था और इसने तकरीबन 88 साल हुकूमत की, 88 साल हुकूमत करता रहा, तबलीग करता रहा। लेकिन अब क्या था कि कुफर लोगों के दिलों पर जम चुका था। कौन सा कुफर? जो कि गुज़िश्ता बादशाह आए और लोगों को कुफर पर मजबूर करते रहे। अब उनकी नस्लें कुफर पर थीं और ये बादशाह जो अहले ईमान था ये उनको तबलीग करता रहा, इस्लाम की तरफ बुलाता रहा, दीन हक की तरफ बुलाता रहा, लेकिन लोग उसकी कोई भी बात नहीं मानते थे। अलगर्ज़ ये कि जब वो कहता कि तुम्हें मरने के बाद अपने अमाल का हिसाब देना होगा, तो ये लोग मजाक उड़ाते कि मरने के बाद क्या दोबारा से ज़िंदगी हो सकती है, हम तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मानते। तो बादशाह अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ के लिए हाथ बुलंद करता है अहले ईमान बादशाह, और वो अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अर्ज़ गुज़ार होता है कि अल्लाह इनको कोई मौजज़ा दिखा, इनको दिखा कि तू किस तरह से दोबारा से ज़िंदगी देने पर कादिर है, तो किस तरह से क़यामत के दिन तू सबको उठाएगा, इनके सामने कोई मौजज़ा दिखा ताकि ये लोग जान पाएँ कि हकीकत हाल क्या है। कुफर जो इनके दिलों पर जम चुका है, कुफर में ये लोग रस बस चुके हैं, रज बस चुके हैं, लिहाजा इन लोगों के दिलों से
کفر کو نکالنے کے لیے کوئی راہ نکال دے۔ اب وہاں پر اس دور میں اہل ایمان بھی موجود تھے اور بادشاہ کے وہ ساتھی بھی تھے، اور ایسا تھا کہ اب ایمان والوں کو کوئی مجبور نہیں کر رہا تھا ایمان چھوڑنے پہ، لیکن جو کفر والے ہیں ان کو ایمان کی تبلیغ دی جا رہی تھی۔ اب یہ ماحول تھا اس وقت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا کی بادشاہ نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کی دعا سن لی، اور ہوا کچھ اس طرح سے کہ حق کا دور اس طرح سے دورہ ہوا کہ ایک انسان تھا، اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ روز اس غار کی طرف جاتا، اپنے بکریوں کو اس جنگل میں چراتا اور واپس ہو لیتا، لیکن کبھی اس کے دل میں خیال نہیں آیا کہ میں یہ غار کو بند کیوں کیا گیا ہے، میں اس کے اندر جھانک کے دیکھوں ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، یا میں اس غار کا یہ جو دہانہ بند کیا ہے اس کو کھول لوں، اپنے لیے اس کو استعمال کروں۔ کبھی اس کے دل میں نہیں آیا تھا، لیکن بادشاہ نے جب دعا کی، رب العالمین نے اس کی دعا سنی۔ اہل ایمان کے لیے اصحاب کہف کو ایک نشانی بنانا تھا، اور یوں ہی ہوا کہ وہ چرواہا جس کا نام تھا اولیاس، اب یہ چرواہا اپنی بکریاں چراتا چراتا جب ادھر جاتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ کیوں نہ میں اس غار کے دہانے کو کھول لوں اور اس غار کو اپنے لیے استعمال کروں۔ تو ایک روایت کے مطابق اس نے پورا دن لگا کے اس کی کھدائی کی اور غار کھولنے میں مصروف عمل رہا، اور ایک روایت کے مطابق اس نے اپنے ساتھ 2 مزدور بھی لگائے مزدوری کے لیے، اور کہا کہ میری ہیلپ کرو اور ہم اس غار کو توڑتے ہیں، اس کا سامنے والا مین ڈور سے مراد کیا ہے؟ چٹان ہے جس سے وہ بند کیا گیا تھا، یہ میں آپ کو سمجھا چکی ہوں۔ اب یوں ہی ہوا کہ اس نے بہرحال اس دروازے کو، اس چٹان کو ہٹانے میں کامیاب تو ہو گیا، لیکن جب وہ ہٹا رہے تھے اس ڈیوریشن میں بھی ان کے دل میں ہیبت اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی تھی کہ ان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ جھانک کے دیکھ لیتے کہ اندر کیا موجود ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ یعنی کسی چیز کو توڑتے ہوئے، پوری دیوار کو توڑتے جب وہ آدھی ٹوٹتی ہے تو اندر سے تو نظر آنے لگ پڑتا ہے، لیکن ہمت کسی کی نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ اندر جاتا یا اندر جھانکتا۔ اب ایسے میں اگر کوئی شخص ہمت کر کے جانے کی کوشش ہی کرتا نا، تو وہ جب دہانے پہ کتے کو دیکھتا اور صحیح سلامت دیکھتا اور دیکھتا وہ سو رہا ہے، تو یہ چیز ان کے دل میں ہیبت ڈال دیتی کیا کہ ہم تو غار اب کھول رہے ہیں، اور کتا اگر اندر موجود ہے اور زندہ ہے تو یقیناً اگر یہ زندہ ہے تو غار کا دروازہ دوسرا بھی کوئی نہیں ہے، تو اندر ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ ایک جان اندر سانس لے رہی ہے اور اس کو ابھی ہم نے کھولا ہی غار کو اب اتنی دیر بعد۔ سمجھ آ رہی نا؟ ایک تفسیر کے مطابق تو یہ روایت ہے، اور دوسری کے مطابق یہ ہے کہ وہ چرواہا جو اکیلا تھا اور وہ کھودتا رہا سارا دن، جب اس نے کھولا دیکھا کہ اندر کچھ مرد حضرات ہیں جو سو رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک ڈیڈ انسان ہے اس کا بھی پتہ لگ جاتا ہے، اور جو سو رہا اس کا بھی پتہ لگ جاتا ہے، تو اب اس نے اگر وہ ڈیڈ باڈیز بھی دیکھتا تو وہ تعجب کا شکار تو ہوتا کہ یہ سلامت کیوں ہے۔ سمجھ آ رہی نا کہ ابھی تو میں نے اس غار کو کھولا ہے اور میں صدیوں سے یہاں پر، صدیوں سے نہیں تو سالوں سے کہہ لیں کہ بکریاں چرا رہا ہوں، کھولا ہی میں نے، اور یہ اندر گئے کیسے اور یہ اندر زندہ کیسے ہیں، موجود کیسے ہیں؟ تو دونوں صورتوں میں تعجب تو بنتا تھا، لیکن اس نے جب دیکھا وہ سانس لے رہے ہیں، وہ زندہ ہیں حضرات بھی اور وہ کتا بھی، اور وہ ہیبت کے مارے وہاں سے اپنی بکریاں لے کے چل دیا، اس نے دوبارہ اس جگہ کا رخ نہیں کیا۔ اب وہ غار تو کھل چکا تھا، یہاں پر جب غار کھلا تو حضرت جتنے بھی اصحاب کہف تھے نا، وہ اٹھ پڑتے ہیں اللہ کے حکم سے، ان کو اللہ کے حکم سے نیند سے جگا دیا جاتا ہے۔ اب جب کچھ روایت میں آتا ہے کہ اچھا وہ اٹھے نا، انہوں نے دیکھا کہ اب غار کیا آگے سے تو بند تھا، اب کھل چکا ہے، لیکن کچھ چٹانیں، کچھ چھوٹی اینٹیں وغیرہ تو موجود ہیں، وہ دیکھ کے تعجب کا شکار تو ہوئے، لیکن بہرحال اٹھ کے ایک دوسرے کو جگانے لگے، اور جب سب اٹھے ہیں تو ایک دوسرے کو ان کی یہ کنورزیشن جو ہے نا وہ قرآن میں موجود ہے، اور یہاں پر میں آیات کا ریفرنس دینا، مطلب ان کو ایڈ کرنا اس سلائیڈ میں ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ وہ سورۃ الکہف کی تفصیل میں انشاءاللہ آ جائیں گی اور پھر ہم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے آپس میں کیا کنورزیشن تھی؟ اٹھ کے کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں؟ میرے خیال سے ایک آدھا دن، دوسرا کہتا ہے آدھا دن یا اس سے کم، کوئی کہتا ہے آدھا دن یا اس سے زیادہ، یعنی پریڈکشنز ایسے لگا رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم صبح کے وقت سو جائیں اور ہم عصر کے قریب اٹھیں تو ہم کہیں گے نا کہ کیا ٹائم ہوا ہے، کیا وقت ہوا ہے، تو وہ ایسے ہی اٹھتے آپس میں تعجب کرتے کرتے ایک دوسرے سے وقت پوچھنے لگے،
ٹھیک ہے. اور اصحاب کہف جب بیٹھے آپس میں کچھ باتیں کی ہیں, اٹھ کر نماز پڑھی ہے, عبادت میں مشغول ہو گئے ہیں, نیند وغیرہ کے آثار اب بالکل بھی ان پہ نہیں ہے, اور ان کا ذہن و گمان بھی نہیں ہے. کس حوالے سے, کس بات پہ, کہ ہم جو ہیں وہ 309 سال کی نیند پوری کر کے اٹھیں. اللہ اکبر, کیسی اللہ کی شان. اور وہ عام روٹین کے مطابق اٹھتے ہیں, ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں, چلو عبادت کا وقت ہوا جاتا ہے, عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں, عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بالکل فریش ہوتے ہیں. اور ان کا خیال یہی اس وقت موجود تھا کہ بادشاہ جو دقیانوس ہے وہ ان کی تلاش میں ابھی بھی ہے. اور ایسے میں جب وہ نماز سے تسبیحات سے فارغ ہوتے ہیں نا, تو وہ میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا, تملیحہ جو ہے وہ ان میں بڑا ہوشیار تھا اور بڑا چاق و چوبند تھا, ایکٹیو تھا. تو اسے کہنے لگے کہ اب ہمیں کھانے کی ضرورت ہے, اور تم ایسا کرو کہ بیس بدلو اور بازار سے کچھ کھانے کے لیے لے آؤ. یعنی وہ سمجھے کہ حسب معمول جو ہے ہم اپنی نیند پوری کر کے اٹھ چکے ہیں اور اب کھانے کا وقت ہوا جاتا ہے, لہٰذا تم جاؤ اور یوں نہ ہو کہ تم پکڑے جاؤ, اپنا بیس بدلنا اور باہر جاؤ اور اپنے کام سے کام رکھنا, کسی سے بلا عذر بلا ضروری گفتگو نہیں کرنی, اور اپنے وہ جو نان یا روٹیاں وہ جو لینے گیا تھا کھانے کے لیے وہ لے کے فوراً واپس آ جاؤ. اب ایسا ہی ہوا. تملیحہ نے اپنا گیٹ اپ بدلا, غار سے باہر نکلا اور تعجب کیا اس نے غار کے منہ پر جب دیکھا پتھر وغیرہ ہیں, لیکن خاص توجہ نہیں دی اور باہر نکل پڑا. اور جب شہر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر تو مناظر بدلے ہوئے ہیں. یعنی افسوس نامی شہر میں وہ رقیم نامی بستی میں رہتے تھے, اور یہاں پر اب دیکھیں نا 300 سال بعد اگر آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, اگر آپ فیصل آباد میں ہیں, اسلام آباد میں, تو 309 سال کے بعد آپ دیکھیں گے اس میں چینجنگز تو ہوں گی, اور اچھی یعنی ٹیکنالوجیکل لحاظ سے اچھی چینجنگز آئی ہوں گی نا. تو ایسے ہی اس نے دیکھا شہر تو بدلا ہے. اب اول تو اس نے لوگوں کی شکلوں چہروں پہ غور کیا, وہ بھی ویسے نہیں ہیں, اور وہ حیران ہوتا ہوتا شہر میں داخل تو ہو جاتا ہے, لیکن پھر سوچتا ہے کہ نہیں, یہ تو میرا شہر ہی نہیں ہے, میں شاید راستہ بھول آیا ہوں. اچھا میں واپس چلتا ہوں, نہیں پہلے میں کسی سے پوچھ لیتا ہوں. وہاں گزرتے گزرتے کسی شخص سے پوچھتا ہے, یہ شہر کا نام افسوس ہی ہے نا؟ تو وہ کہتا ہے ہاں بالکل. اچھا بستی کون سی ہے؟ رقیم ہے. اچھا. اب وہ تعجب کے ساتھ پھر چلتا پھرتا ہے اور جاتا ہے اور کھانا خریدنے کے لیے ایک دکان میں جاتا ہے. دکان کو بھی غور سے دیکھ رہا ہے کہ یہ ویسی نہیں ہے, شہر کا نام اور پتہ تو یہی بتا رہے ہیں سب کی یہی ہے. اب وہ دیکھتا ہے لوگوں کی وہ چہرے وہ نہیں ہیں جو وہ چھوڑ کے آیا تھا, یعنی اپنے نزدیک تو وہ ایک دن کی نیند پوری کر کے آیا تھا, اور جب وہ آتا ہے وہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نان چاہیے. اچھا وہ نان دے دیتا ہے, نان بائی جو ہے وہ. اب وہ جب ان سے نان یا روٹی جو بھی خریدتا ہے تو اب رقم کا مطالبہ ہوتا ہے, رقم نکالتا ہے, تو وہ جو نان بیچنے والا ہوتا ہے وہ اس کا منہ دیکھنے لگ پڑتا ہے, تم اتنی پرانی, تمہارے پاس جو سکہ ہے اتنا پرانا تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ وہ اس تعجب میں اس کو تملیحہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور وہ حیران ہوتا ہے. لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں کہ یہ سکہ اس دور میں یہ شخص لا کے دے رہا ہے کہ اس کے ہی بس دے دو. یعنی آج میں اگر کوئی بادشاہ اکبر کے زمانے کا سکہ نکال کے لا کے کوئی خریداری کرنے لگوں تو لوگ مجھے بھی تعجب سے دیکھیں گے, کہیں گے یہ کیا, یہ کون سے سین میں, کون سی دنیا میں پھر رہا ہے, سمجھ آ رہی؟ تو لوگ اس کے ارد گرد تعجب سے جمع ہونے لگے. وہ بازار والے نے بھی, دکان والے نے بھی کہا یہ دیکھو یہ شخص جو ہے وہ یہ اتنا پرانا سکہ دے رہا ہے دقیانوس کے زمانے کا. اب تملیحہ یہاں پر سمجھتا ہے کہ میں پکڑا گیا, شاید انہوں نے مجھے پہچان لیا, اور اب تو باری آئی, اور اگر یہ مجھے پکڑتے ہیں تو میرے ساتھ جو باقی کے اصحاب ہیں ان کی بھی باری آئے گی, تو میں نہیں چاہتا میری وجہ سے وہ مصیبت میں ہوں. تو اب یہاں پر گیدرنگ سٹارٹ ہو گئی, اور لوگ اس کے ارد گرد اس لیے جمع ہیں کہ وہ تعجب کر رہے ہیں, اور تملیحہ اس لیے پریشان ہے کہ شاید میں پہچان لیا گیا ہوں. تو اسی کشمکش میں آگے کیا ہوا انشاءاللہ اس کو نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے, اور ہوپ ہے کہ نیکسٹ لیکچر میں اس واقعے کو کور کر دوں کہ پھر تملیحہ کو جب پہچانا گیا اور لوگوں نے تعجب کر کے یہ بات بادشاہ تک پہنچانے کی کوشش کی کہ بادشاہ کو بتایا جائے ایک شخص ہے جو اتنا پرانا سکہ لے کے اتنی پرانی رقم لے کے آیا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ کون ہیں, میں آپ کو نہیں جانتا وغیرہ وغیرہ. تو اب تملیحہ اپنی غلط فہمی میں ہے کہ ہم پہچان لیے گئے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں. تو ایسے سینیریو میں یہ بات کس طرح سے کھلتی ہے کہ یہ کب سے اس غار میں پناہ گزیں ہیں, اور بادشاہ تک یہ بات کیسے پہنچتی ہے, معجزہ کیسے سب کے سامنے یہ رونما ہوتا ہے اللہ کی جانب سے. تو انشاءاللہ
اور یہ کس طرح سے تمہید ایک دلیل بنتا ہے ایمان کے لیے، یہ تمام کی تمام ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاج تاریخ ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔